बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, गुजारिश की थी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए ताकि नेक्स्ट व्लॉग में उसके मुतालिक बात की जाए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ गई है। बानी पीटीए इमरान खान ने अडयाला जेल से पैगाम दिया है कि उनके बेटे कासम और सुलेमान इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाकर रुजू करें कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है। उनके वालिद साबिक वजीर आजम, जिन्होंने 3 शौकत खानम अस्पताल बनाए, क्रिकेट के लिए दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। इस सिलसिले में का इमरान खान के साहबजादे सलमान और कासम की 15 लोगों से ज्यादा अहम मुलाकात हो चुकी है और उनको वो पाकिस्तान से तमाम ऐसे एविडेंस, खसूसन जो माजी में 9 मई के नाम पर सजाएं हुई, जो लोगों को बेरोजगार किया गया, जिस तरह 26वीं तरमीम तब्दील की गई, तरमीम लाई गई, जिस तरह लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, अदलिया का गला घोंटा जा रहा है, सहाफत से आज़ादी नोची जा रही है, उनके एविडेंस इंटरनेशनल कोर्ट्स में पेश करेंगे और इंसानी हकूक के बारे में आगाह करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्को है, ताहम इसकी तस्दीक नहीं हुई। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत इमरान खान के बेटे कासम और सलमान की अमेरिका में अहम मुलाकातों में होने वाली अहम पेश रफ्त पर घबराहट में गलतियों पर गलती करती जा रही है। नहायत जिम्मेदार जराए ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट दी है कि अगर सख्ती से ना निपटा गया, गैर कानूनी हथकंडे ना इस्तेमाल किए गए और 5 अगस्त को क्रैक डाउन ना किया गया, तो बहुत बड़ा अवामी रेला आएगा जिसको कंट्रोल करना, काबू करना नहीं होगा। जिस पर कहा गया है कि मुतलका SHO, जिसकी हदूद में पीटीए का कोई फंक्शन हुआ, मीटिंग हुई, कोई रैली हुई, DSP, SP, DPO, DC, कमिश्नर, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज पर भी 3.25 साल से पाबंदियों में मजीद सख्ती आ जाएगी। नाज़रीन, हुकूमत घबरा गई है कि 3.25 साल से अवाम पर जो गजब ढाए जा रहे हैं, अवाम के हौसले टूट नहीं रहे, अवाम घबरा नहीं रही, अवाम मजीद तवाना है, लेकिन ताहम उन पर जो जबर और फसादियत की जा रही है उसकी वजह से एक खौफ तारी है। लेकिन हुकूमत के लिए हमदर्दी की बजाय सख्त हुकूमत नापसंदीदा हुकूमत हो चुकी है। यहां तक कि हर सर्वे में लोग झोलियां उठाकर अब बद्दुआएं मांगने पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें ना अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, ना मीडिया हमारी आवाज उठा रहा है, ना हमें पुरअमन एहतजाज करने दिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज इमरान खान बानी पीटीआई ने कहा कि जेल सुप्रीडेंट गफूर अंजुम जो उनके साथ सलूक कर रहा है, मैं उसको नहीं भूलूंगा। 22-22 घंटे बिजली बंद की जाती है, वजू के लिए गलीज पानी दिया जाता है, किताबें रोक ली जाती हैं। उन्होंने कहा बुशरा बीबी को तंग करके हथियार बनाकर मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मैं नहीं टूटूंगा क्योंकि मुल्क में 90% अवाम जाग चुकी है। रात अंधेरी है लेकिन खत्म होने वाली है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज एक साहिब इल्म से जब मैंने 3-4 साहिब इल्मों से बात की, तो मैंने कहा क्या कानून में झूठी गवाही देना, गलत फैसले करना काजी के लिए या किसी भी सरकारी अफसर के लिए, जो कायदे आजम ने कहा था सिविल 1948 में कि आपको कोई हुक्मरान गलत आर्डर दे तो आपने नहीं मानना, आइन और कानून के मुताबिक चलना है, किसी का आलाकार नहीं बनना। लेकिन पंजाब में बेशतर अफसर हुक्मरानों के आलाकार बन के झूठे मुकदमा, सिर्फ झूठे केस बना रहे हैं, बल्कि झूठे चलान पेश कर रहे हैं, झूठी गवाहियां दे रहे हैं, जिसके सबूत आपने लाहौर और सरगोदे की दहशतगर्दी अदालत में देखा कि ऐसे ऐसे झूठे गवाह पेश किए गए, जिस पर वकला ने कहा और इत्तेजाज एहसन ने कहा इतने मजालिम तो हमने जियाउल हक दौर में भी नहीं देखे। नाज़रीन, जो अहले इल्म कहते हैं कि झूठी गवाही देना और झूठे गलत फैसले करना
عذاب الہی ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معافی نہیں رکھی جسے ان کی ذمہ داری دین اور قانون کے مطابق دی جائے، مگر وہ دین اور آئین اور قانون کو نظر انداز کر کے حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے لوگوں کے کاروبار تباہ کریں، لوگوں پر جھوٹے کیس بنائیں، لوگوں کو جھوٹے نوٹس بھیجیں، ان کی معمول زندگی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں، انہیں روکے آزاد زندگی کو۔ ایسے لوگ نہ صرف قانون کے مجرم ہیں بلکہ خدا کے بھی عذاب الہی کے بھی ناظر ہوں گے۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے گزشتہ روز جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے پھٹیوں کھیڑ دی۔ انہوں نے کہا کے پی کے میں کسی بھی آپریشن کا اجازت نہیں دی جائے گی کسی بھی صورت میں، کیونکہ ہم نے بڑی مشکل ہزاروں جانیں دے کر پاک فوج کے افسروں نے، پولیس نے، سول عام شہریوں نے دی ہے، اب ہم جسے پکڑتے ہیں انہیں چھڑا لیا جاتا ہے، جس پر وہ اور وزیر داخلہ آمنے سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا ڈرون حملے نہیں ہونے دیے جائیں گے۔ ناظرین تعجب والی بات ہے، خواجہ آصف نام کے جو فارم 47 کے وزیر دفاع ہے، پہلے انہوں نے ہائیبرڈ نظام کہا تو اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ سے سوال کیا گیا کہ ملک میں ہائیبرڈ نظام دوغلا نظام کہتے ہیں، یعنی کہ 73 کے آئین کو توڑنے کا نام ہائیبرڈ نظام کہا جا رہا ہے بعض آئینی ماہرین کی طرف۔ انہوں نے کہا ہاں، کیا آپ مجھ سے کلوانا چاہتے ہیں جانے نہ جانے باغ ہی نہ جانے گل تو سارا جانے؟ اگر اسی قسم کے ملک میں حالات رہے تو اس وقت یہ ملک میں جو انتشار ہے اس کی بہت زیادہ طویل داستانیں بنتی جا رہی ہیں۔ اسے روکنا ہر حال میں ممکن ہوگا، ورنہ پاکستان میں اس کے اثرات برے آ سکتے ہیں۔ ناظرین دوسری طرف کہا جا رہا ہے پہلے گندم سکینڈل آیا، پھر چینی سکینڈل آیا، اور پھر پنجاب میں سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے ایک پروگرام میں کہا کہ جتنی کرپشن ہو رہی ہے اس کی انتہا ہو چکی ہے، کرپشن اتنی ہو چکی ہے، اور پنجاب میں تو کرپشن کے قصے اتنے زبان زدے عام ہیں کہ ایسے افسران کو تعینات کیا گیا ہے جو عوام کی تذلیل کرنا اور صرف حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے ان کے حکامات پر ناجائز کام کرنے میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور جو ایماندار افسران ہیں ان کی تعیناتیاں ہی نہیں کی جاتی، انہیں صبح بدر کیا جاتا ہے، انہیں پوسٹنگ نہیں دی جاتی۔ ناظرین سے کہا جا رہا ہے کہ چینی سکینڈل کے بعد کوکنگ آئل سکینڈل بھی منظر عام پر آ گیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 24% کمی کی پاکستان میں کوکنگ آئل کی قیمت میں مزید 4.5% بڑھ گئی ہے، جس سے صارفین فی لیٹر 150 روپے زیادہ ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان اور ملیشیا اور انڈونیشیا سے رعایتی ڈیوٹی پر کوکنگ آئل درآمد کرتا ہے، لیکن اس سہولت کا فائدہ عوام تک نہیں، چند سرمایہ دار اور اشرافیہ عوام کی جیبوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور ہو، جنید اکبر ہو اور پوری پی ٹی آئی 5 اگست کو جتنا مرضی حکومت مظالم کریں اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ ہمارے سینئر استاد ڈاکٹر جو دنیا میں نہیں رہے ٹیچر، وہ کہتے تھے احتجاج ایک آدمی بھی کرے تو ریکارڈ ہوتا ہے ظلم کے خلاف۔ کہیں بھی میں نے عالم دین سے پوچھا، نہ قرآن پاک میں نہ حدیث ہے کہ ظلم کو ہاتھ سے روکو، زبان سے، دل سے، ظلم کی تعریف کرنا، تائید کرنا ظالموں میں اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز بدلتے ہوئے حالات میں علیمہ راول پنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جج امجد علی شاہ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، جس پر عمران خان خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ عمران خان سے وکالت نامے پر آج ہی دستخط کروا کر وکلا کے حوالہ کرنے کا حکم دے۔ 9 مئی مقدمات میں لاہور ہائی کورٹ کی ضمانت مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے لیے وکالت نامے پر سائن کرانے کا حکم دیا ہے، لیکن سپرنٹینڈنٹ جیل تو بہت تگڑا ہے۔ ناظرین میں نے گزارش کیا ہے کہ نادر کرمانی نے سوال کیا تھا قمر جاوید، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے جسے پاک پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے کرمانی، تو اس پر قمر زمان قاہرہ پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا کیا آپ کسی کو شک ہے کہ آپ مجھ سے سوال کے ذریعے اقرار کروانا چاہتے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے؟
تو جب پرانے سیاستدان بھی اس کو ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں، جمہوری نظام نہیں کہتے ہیں، تو پھر ملک میں جمہوریت کے لیے عوام کو ہی قربانیاں دینا ہوگی۔ دوسری طرف میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بہت بڑی خبر آ سکتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے خود اپنے بیٹوں کو کہا کہ وہ انسانی حقوق کی بنیاد پر عالمی عدالت سے رجوع کریں اور امریکہ میں لوگوں کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کریں، نہ صرف اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں۔ کیا آئی ایم ایف سے، کیونکہ عمران خان انٹرنیشنل فیم کا آدمی ہے، پوری دنیا انہیں کرکٹ کی وجہ سے جانتی ہے، کیا ملک کی یہ رسوائی نہ ہوگی؟ کیا یہ ملک کی بدنامی نہ ہوگی؟ کیا پاکستان کی عدالتیں؟ ناظرین، اگر آپ کو اس بات پہ یقین ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ میری اطلاعات کے مطابق پاکستان کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں، جج لکھے لکھائے کچھ جج فیصلے کرتے ہیں، میڈیا سے آزادی نوچ لی گئی ہے، انسانی صحافت سے آزادی نوچ لی گئی ہے، جمہوریت ختم کر دی گئی ہے، پرامن احتجاج کا ختم کر دیا، سول سوسائٹی کا اختلاف رائے ختم کر دیا گیا ہے، لوگوں کے حقوق سلب کیے نہیں جا رہے۔ کیا ایسی حکومت کا رہنا ملکی مفاد میں ہے کہ نقصان میں ہے؟ اس طرح تو جنگل کا قانون بھی نہیں ہوتا۔ عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ مجھے سزا دینے والے یا اور سزا دلوانے والے جو بھول جائیں کہ ان کے سامنے نواز شریف اور زرداری نہیں، عمران خان ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ہمارے دوست نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے، مفتاح اسماعیل ہمارے دوست بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون میں وزیر خزانہ تھے، انہوں نے کہا حکومت پاکستان کو کرپٹو میں پیسے نہیں لگانے چاہیے، کرپٹو کی ریگولیشن ضرور کر لے، اس میں خرچ نہیں، کرپٹو کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا، پاکستان میں کرپٹو آ گیا تو حوالہ ہنڈی پلس پلس ہو جائے گا، یعنی کہ لوٹ مار کی انتہا ہو جائے گی۔ انہوں نے وارننگ دی ہے، توقع کی جا رہی ہے کہ اس پر کوئی بہتری کی طرف کی جائے گی۔ دوسری طرف ماجد نظامی صحافی نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا سرگودے کی ایف آر آئی اے میں پنجاب اپوزیشن لیڈر کا نام ہی نہیں تھا، لیکن 150 نام معلوم افراد تھے، تو ان کا دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کا نام ان نامعلوم افراد میں ایڈجسٹ کیا گیا۔ 9 مئی کو لاہور میں درج ہونے والی ایف آئی آر میں محمود رشید پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی دستی اسلحے سے فائرنگ کر کے بندے کی جان لی، جبکہ ایف آئی آر پڑھیں تو لگتا ہے کہ انصاف کی بجائے ریاستی برہمی اور انتقام کا سلسلہ جاری ہے۔ اس جبر کے موسم میں گھٹن ہو رہی ہے، لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ظاہر گشکوری جو سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی کریڈیبل ہے، انہوں نے کہا حکومت کے اندر یہ سوچ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ کو اگلے 2 ماہ میں نئی آئینی عدالت کا سربراہ بنایا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے نئے چیف الیکشن کمشنر بن جائیں۔ آئینی عدالت سپریم کورٹ کے اوپر ایک کورٹ ہوگی، حکومت اس پر کام کریے، خدا نہ خواستہ ایسا ہو آگے جسٹس امین الدین نے جو فیصلے کیے ہیں اس سے ملک کو بہت زیادہ بدنامی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمیں یقین ہے کہ حکومت اتنا بڑا بلنڈر نہیں کرے گی، اگر کرے گی تو یہ پاکستان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، عوامی حقوق پر ڈاکہ ہوگا۔ ناظرین، آپ کو ایک کلپ سناتا ہوں، سینئر جرنلسٹ اینکر پرسن ثنا بچا نے ایک بات کہی اور بڑی اچھی ہے کہ خدا نہ خواستہ خودکشی حرام نہ ہوتی۔ انہوں نے کیا فرمایا ثنا بچا صاحبہ نے، اپنے خود سن لیں ان کی آواز۔ فیلڈ ہاؤس میں آرام سے بیٹھیں گے، ریسٹ کریں گے، بیٹی بھی چلی جائے گی، یہاں پہ چھوٹے بھائی مصلحت پسندی دکھائیں گے، تو اس ملک میں کیا ہوگا؟ اس ملک میں عمران خان صاحب تو ابھی ایک ہیں، مجھے تو ڈر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیسے کوئی اور 2 پیدا ہو گئے۔ نہیں، عمران خان صاحب بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا زبردست ہے، اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں کہنے والوں نے۔ ناظرین، خودکشی حرام نہ ہوتی تو اللہ معاف کرے جس ملک میں یہ سٹیج آ جائے، جس ملک میں یہ حالات آ جائیں، تو مجھے بتائیں عوام کس سے انصاف چاہے؟ اور دوسری طرف یہ والے خواجہ آصف خدا کا ہو بھول چکے ہیں، ان کو ورنہ یاد نہیں۔ اب یہ ایک کلپ سنیں، یہ کلپ میں کیا کہا جا رہا ہے، میں آپ کو اس آپ والد ہیں، آپ پیرنٹ ہیں، میرا بھائی
وسیدہ خبیر کرام یہاں پہ پیرنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ امیجن کریں کہ خدا نخواستہ ہمارا کوئی بچہ جو ہے وہ اس طرح لاپتہ ہو جائے اور اسٹیٹ جو ہے اس کو غائب کر دے, اس کا کیا حال ہوگا. میں کہتا ہوں کہ یہ انشاء اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے وہ اس جہاں میں بھی اس کا جو ہے اس کی سزا پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو بھی جا کے اس کے لیے جواب دے ہوں گے. اس سے بڑا ظلم جو ہے انسانیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ کسی فورن کنٹری کو خوش کرنے کے لیے آپ اس ملک کے لوگ جو ہے اٹھا کے ان کے آگے $350 ملین کے بیچ دیں, پھر فخر کے ساتھ کتابوں میں لکھیں کہ ہم نے بندے بیچے ہیں. اور اس کے بعد مسنگ پرسن جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ پکارتے ہیں اپنے بچوں کو, اپنے لاڈلوں کو, اپنے پیاروں کے نام لے لے کے پکارتے ہیں. ان کے بڑھاپے میں یہاں پہ وہ دھکے کھا رہے ہیں سڑکوں پہ, اور اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کوئی داد رسی ان کی کرتی ہے تو اس کے خلاف سازی کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ناظرین یہ خواجہ آصف ہیں جو کہتے ہیں مسنگ پرسن پہ, تو آج مسنگ پرسن تو پچھلے 3.25 سال میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئے. آپ کہتے ہیں شرم کریں ایسے حکمران, سپریم کورٹ داد رسی کرتے ہیں تو ججوں کو ڈرا رہے ہیں. آپ کی حکومت میں 26ویں ترمیم کیسے کی گئی, ایم پی کو اغوا نہیں کیا گیا. خواجہ آصف صاحب کیا یہ 6 جج صاحبان اعجاز اسحاق, بابر ستار اور دیگر نے سپریم کورٹ کو لکھا تھا ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے, یہ دورہ معیار کیا ناانصافی نہیں ہے؟ کیا ملک میں اپنی مرضی کا انصاف لانا ظلم نہیں ہے؟ کیا ملک میں مخالفین اپنے جعلی اقتدار کو, جعلی ووٹوں سے بننے والی حکومت کو, اور محمد مالک سینئر صحافی جو ARI میں 10 بجے کا پروگرام کرتے ہیں اور بہت کمپیٹنٹ ہے, نیوز نیشن میں مختلف اخبار کے پریزیڈنٹ, انہوں نے کہا جج صاحب کی لاجک کے مطابق اگر میں کسی بلڈنگ کو آگ لگاتے کھڑا ہو کر دیکھ بھی رہا ہوں تو میں بھی اس میں جرم برابر کا شریک ہوں گا, مجھے 10 سال کے لیے اندر ہونا چاہیے. یہ لاجک تو کسی آئین اور قانون کی کتابوں میں نہیں ہے. علینا شنگری, ناظرین آپ خود سنیں علینا شنگری صاحبہ کیا فرما رہی ہیں. طالبان کو رشوت دی جا رہی ہے, آپ کے ملک میں طالبان موجود ہے, یہ ایڈمیشن اس کو رشوت دی جا رہی ہے, امپورٹنٹ کی پوزیشنز پہ فائز لوگ جو ہے وہ رشوت دے رہے ہیں. آپ اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا ایک دوسرے سے خواب نکالنے کے لیے, ایک دوسرے کی اپوزیشن میں, ایک دوسرے سے مخالفت میں آپ اس قسم کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. اور معذرت صاحب دونوں حضرات مطلب ایکسٹریم پہ جا کے ہمیں اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, بیانات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز ہیں. مطلب آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں طالبان بیٹھے ہیں جن کو رشوت دی جا رہی ہے, اور رشوت کون دے رہا ہے, کتنے پیسے دیے جا رہے ہیں, ہر ماہ دیے جا رہے ہیں, وہ رشوت کی پوزیشن پہ بیٹھے یعنی کہ اہم عہدیدار جو ہیں, عہدیداران وہ دے رہے ہیں. اور اگر یہ صورتحال خیبر پختونخوا میں ہے تو پھر وزیر داخلہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پورے ملک میں کہاں کہاں ایسی یہ رشوت دی جا رہی ہے, یہ پورے ملک میں کہاں کہاں ہو رہا ہے. وزیر داخلہ اگر اتنے الرٹ ہے اور اتنا ان کو ایکسس ہے ٹو سچ انفارمیشن, وائی ڈزنٹ ہی ٹیک ایکشن؟ کیوں کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے, کیوں رشوت دینے دی؟ آپ کو کب سے پتا یہ معلومات آپ کے پاس ہیں, اور آپ نے کیا صرف آج کے اس لمحے کے لیے آپ نے رکھا ہوا تھا کہ آپ یمین نپور کو جواب دینے کے لیے آپ اس بات کو استعمال کریں گے اور آپ یہ ٹویٹ کے ذریعے بتانے کی کوشش کریں گے؟ پوری دنیا کو آپ دکھا رہے ہیں پاکستان کا ایک چہرہ, مطلب ہم کس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہیں. ایک طرف تو ہم یہ گندم اسکینڈل, چینی اسکینڈل, مطلب دنیا بھر میں گلوبل پرائسز جو چینی کی بھی ہے وہ $100 کم ہو چکی ہے, ہم نے یہاں پر 37% انکریز کر دیا لوکل مارکیٹ میں. آئل پرائسز جو ہے وہ جہاں پر دنیا بھر میں کم ہو رہی ہے, ہمارے ملک میں جو ہے وہ اب شاہد حقان عباسی سابق وزیر اعظم پاکستان میں کرپشن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ خود ہی سنیں. یہ کرپشن کے کسے کام ہیں, اور کرپشن پہ میں بہت کام کر رہا ہوں. جس ملک میں کرپشن اور لقمہ حرام جائے وہ انصاف سے عاری ہو جاتا ہے, کوئی بھی ہو, صحافی ہو, کوئی سرکاری افسر ہو. اور کرپشن کیسی ہو رہی ہے شاہد حقان عباسی صاحب کی زبانی پر. الیکشن میں کوئی مقصد نہیں ہے, نہ الیکشن کمیشن آزاد ہے, نہ عدالتیں آزاد ہیں. الیکشن کا مقصد کوئی نہیں رہا. ان ایوانوں میں آ کے کریں گے کیا؟ جن ایوانوں میں ممبران کی اکثریت پیسے دے کر آئی ہو. اور یہ میرے بڑے دکھ کی بات ہے, یہ کہنا پڑتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے. تو بس گزارا کرتے رہے, تماشا دیکھتے اچھا ویسے یہ ہر بار ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, پیسے بکنے والے کی بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے, خریدار تو ہر زبان میں بیٹھے ہیں. خریدار تو بیٹھے ہیں لیکن نا جو پیسے دے کر آئے گا بک بھی رہے ہیں اور خرید بھی رہے ہیں, تو یہ میرے ملک کی حفاظت کیسے کریں گے؟ ان سے انصاف کیسے میں مانگوں؟ دوسری طرف شاہد حقان عباسی کا یہ بات پھر سنیں کہ کرپشن کس حد تک بڑھ چکی ہے. جس حد پہ کرپشن آپ پہنچ گئے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ یقین کریں, آپ اسلام آباد کو دیکھ لیں. اسلام آباد میں سڑک دبئی سے مہنگی بنتی ہے اور چلتی نہیں ہے, 4 مہینے نہیں چلتی, ایک بارش کی نظر. جی پھر وہ پیسہ کہاں جاتا ہے. پنجاب ہر سب صوبوں کا یہی حال ہے. کرپشن اتنی انتہا کو پہنچ گئی ہے. اور میں نے ہمیشہ میں کہتا ہوں یہ حقیقت ہے کہ ایک بات ہوئی کہ
सिफारिश का खात्मा हो गया। अब सीधा पैसे लगाए। इंसाफ भी पैसे से मिलता है, पुलिस का काम भी पैसे से है, गवर्नेंस का काम भी पैसे है, डेवलपमेंट का काम भी पैसे है। नाज़रीन ये सुनिए साहब, पंजाब करप्शन इंतहा कल एक सरकारी इदारे में मिला, जो मैंने करप्शन की मंडी देखी, जो मैंने जुल्म ज्यादती देखी, लोगों को रुलते हुए देखा। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं रहा जहां करप्शन के खात्मे और नाइंसाफी की शिकायत लगा सकें और आपको इंसाफ मिल सके। उठो 22 करोड़ अवाम जो भी जुल्म कर रहा है, वो जिस शक्ल में भी है, जो भी कानून तोड़ रहा है, आइन तोड़ रहा है, जो कारोबार तबाह कर रहा है, जो भी ज्यादती कर रहा है, नाइंसाफी कर रहा है, अल्लाह ताला कहता है जालिम और नाइंसाफ ये करने वाला जालिमों में उठाए जाएंगे। तो ये जालिम जितनी मर्जी बच जाए, ऐवान में और ताकतवर सरकारी इदारों में इनका वक्त ज्यादा नहीं है। आप निकलें बाहर, किसी एक सियासी जमात के लिए नहीं, अपनी नई नस्ल को झूठ से आज़ादी के लिए, करप्शन से आज़ादी के लिए, जुल्म से आज़ादी के लिए, नाइंसाफी से बचाने के लिए, सच और आइन के कानून की हुक्मरानी के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।